وہ बखूबी समझ गया कि वो आगे क्या कहना चाहता था, जो उसने नहीं कहा था या कह नहीं पाया था। मैंने इसके हवाले से कोई सवाल करना जरूरी ना समझा, क्योंकि मेरा ज़हन तो इसके इब्तदाई जुमले ही से चिपक कर रह गया था। चौधरी तनवीर, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से पूछा, क्या फाखरा मकतूल की दूसरी बीवी है? इसने इस बात में सर हिलाया और जवाब दिया, कई साल पहले भाई जी की शादी बल्कीस से हुई थी। फिर चंद साल के बाद बल्कीस भाभी का इंतकाल हो गया और भाई जी ने ये फैसला कर लिया कि वो अब कभी शादी नहीं करेंगे। बीच में 3 साल वो ऐसे ही रहे। फिर अब्बा जी चौधरी खावर के बुलाने पर मक्खनपुर गए और वहां से भाई जी की शादी का प्रोग्राम लेकर आ गए। चुनाचा भाई जी की फाखरा के साथ दूसरी शादी होगी, अब से कोई 2 साल पहले। मैं इस बाती अंदाज में सर को हरकत देते हुए गहरी सोच में डूब गया और खुद कलामी के से अंदाज में कहा, मकतूल जहीर को महज अपने बाप की ख्वाहिश की खातिर फाहरा से शादी करना पड़ी थी, वरना अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद वो जिंदगी भर शादी न करने का तहिया किए बैठा था। और शादी के बाद पता चला कि दोनों के मिजाज में भी बड़ा फर्क है, लिहाजा इनके दरमियान अच्छी तरह बन न सकी। जब कभी मियाँ बीवी में नोक झोंक शिद्दत इख्तियार कर लेती तो मकतूल वो रात हवेली से बाहर अपने डेरे पर गुजारता था, जैसा कि गुज़िश्ता रात वो हवेली के बजाय इस डेरे पर मौजूद था, है ना? जी हाँ, उसने जल्दी से कहा। मैंने पूछा, मकतूल की दूसरी बीवी से कितनी औलादें हैं? एक भी नहीं, चौधरी तनवीर ने जवाब दिया। ओह, मैंने गहरी सांस खारिज की और फिर पूछा, और बल्कीस के बतन से मकतूल के कितने बच्चे पैदा हुए थे? इससे भी भाई जी की कोई औलाद पैदा नहीं हुई, चौधरी तनवीर ने बताया। ये बड़ा अजीब बल्कि संगीन इत्तफाक नहीं है? बेसख्ता मेरे मुंह से निकल गया। जी है तो, मगर यही हकीकत है। उसकी अफसुर्दगी में इजाफा हो गया। चंद लम्हा तक खामोश रहने के बाद इजाफा करते हुए इसने बताया, दरअसल बात यह है जनाब कि बल्कीस भाभी से कोई 8 साल भाई जी की शादी रही थी। इस दौरान में वो 3 मरतबा उम्मीद से भी हुई, लेकिन हर बार इनका अब्रॉशन हो गया। अब्रॉशन नहीं, अबॉर्शन। मैं चूंकि समझ गया था चौधरी तनवीर क्या कहना चाह रहा था, लिहाजा फौरन ही तस्दीक कर दी। जी वही। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, और आखिरी एब्रॉशन, मेरा मतलब है कि एबॉर्शन में भाभी बल्कीस जिंदगी हार गई। भाई जी को बल्कीस भाभी से बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए उन्होंने सारी जिंदगी शादी न करने का फैसला कर लिया था। अब सूरत हाल बड़ी हद तक वाज़िया हो गई थी। मकतूल चौधरी जहीर और इसकी बीवी फाहरा के दरमियान अनबन की बुनियादी वजह 2 ही थी। नंबर 1, मकतूल एक ऐसी बीवी की मौत का सदमा उठाए बैठा था जिससे वो शदीद मोहब्बत करता था। नंबर 2, इसके ना चाहने के बावजूद भी फाहरा से इसकी दूसरी शादी कर दी गई थी, लिहाजा वो फाहरा को वो मोहब्बत और तवज्जो नहीं दे पाया होगा जो एक बीवी का हक होता है। चुनांचे इस हक तलफी पर फाहरा को अपनी बेइज्जती महसूस होती होगी। ये बात भी रोज़े रोशन की तरह उय्यां थी कि फाहरा ने भी अपने बाप चौधरी हावर हयात की आखिरी ख्वाहिश के आगे मजबूर होकर मकतूल से शादी के लिए रजामंदी जाहिर की होगी। इस सूरत में तो फाहरा को इसके इस्तेहकाक से कहीं बढ़कर मोहब्बत और तवज्जो मिलना चाहिए थी, बजाय इसके उसे इसका कोटा भी नहीं मिल सका था। इन हालात में नोक झोंक और नाचाकी तो लाजम होकर रह जाती है। मकतूल जब भी फाहरा के करीब जाता होगा उसे अपनी पहली बीवी याद आ जाती होगी, और फाहरा जब मकतूल के करीब होती होगी तो उसे अपना शोहर बेगाना बेगाना सा महसूस होता होगा। इस जाविये के हवाले से मेरा ज़हन साफ हो गया था। मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो मकतूल को पेश आने वाले वाक़े की तरफ मबजूल कर दी। मैंने चौधरी तनवीर से पूछा, ये डेरा झूरी नामी किसी शख्स के तसर्रुफ में रहता है और इसकी मदद के लिए भी यहाँ 2 अफराद मौजूद होते हैं? मैं ज़रा इनसे मिलना चाहता हूँ। मुमकिन है कातिल तक पहुँचने के लिए कोई सुराग वगैरह हाथ लग जाए। ये तीनों अफराद कहाँ मिलेंगे? चौधरी तनवीर ने बताया, मुझे पता चला है मंजूर उर्फ झूरी को भाई जी ने अपनी किसी ज़रूरी काम के लिए लंगरवाल भेजा हुआ है। वो मुझे लंगरवाल से आज शाम तक वापस आएगा। उधर लंगरवाल में हमारी इकलौती बहन आमना रहती है। मैं नहीं जानता भाई जी ने झूरी को लंगरवाल क्यों भेजा था। मुमकिन है आमना के लिए कुछ भिजवाया हो। और वो दोनों अफराद कहाँ हैं जो झूरी की मदद करते हैं? उनके नाम मुश्ताक और हैदर है मलक साहब। चौधरी तनवीर ने बताया, आपकी आमद से थोड़ी देर पहले वो दोनों यहाँ मौजूद थे। आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ठहरे, मैं इन्हें बुलवाता हूँ, लगता है वो गाँव की तरफ निकल गए हैं। अगर वो जंडियाला की तरफ निकले हैं तो उन्हें उधर निकला ही रहने दो। मैंने हाथ के इशारे से उसे मना करते हुए कहा, मैं भी उधर जाने का इरादा रखता हूँ। तुम्हारी भाभी और मकतूल की बीवी फाहरा से भी मुझे 4 बातें करना है। वो बेचारी बड़ी गमज़दा होगी, इसी बहाने इसका दिल हल्का हो जाएगा। चौधरी तनवीर ने मजबूत लहजे में कहा, यहाँ डेरे पर आपका और काम बाकी है या हम हवेली की तरफ चलें? मौका की कार्रवाई तो मुकम्मल हो चुकी, मैंने खड़े होते हुए कहा। मेरा ख्याल है हमें गाँव की तरफ ही चलना चाहिए। ये सच है कि मैंने इस डेरे का तफसीली मुआयना कर लिया था। खास तौर पर मैंने इस कमरे का बड़ा तनकीदी जायजा लिया था जहाँ एक रंगीले पलंग पर चौधरी जहीर की 2 लहत लाश पड़ी मिली थी। वो डेरा भी आम डेरों ही की तरह का था, जिसके एक सिरे पर 3 मुख्तलिफ साइज के कमरे बने हुए थे, जिनमें से 2 कमरे डेरे की शुमाली दीवार के साथ और तीसरा इन्हीं से मिला हुआ मगरबी दीवार के साथ वाक़या था। दरअसल ये तीनों कमरे इस सूरत में आपस में जुड़े हुए थे कि अंग्रेजी का हरफ एल बन रहा था, और शुमाली दीवार वाला पहला कमरा लबूतरा सा था, जिसमें नकारा करामत ज़रूरी आलात के अलावा जानवरों के चारे का मकबूल ज़हीरा मौजूद था।
اس کے بعد وہ کمرہ تھا جو مقتول کے لیے مخصوص تھا۔ مذکورہ کمرہ دیگر 2 کمروں کے درمیان شمالی اور مغربی دیوار کے ساتھ واقع تھا۔ اس کے بعد مغربی دیوار والا کمرہ مربع شکل کا تھا اور یہ کمرہ جھوری کے استعمال میں رہتا تھا۔ ان تینوں کمروں میں دیوار والی سائیڈ میں ایک ایک کھڑکی بھی موجود تھی، لیکن مقتول والا کمرہ اس حوالے سے باقی 2 کمروں سے مختلف تھا کہ اس میں 2 دروازے تھے۔ دوسرا دروازہ شمالی دیوار کے کونے میں واقع تھا جو باہر جانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، تاہم جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو وہ دروازہ بند تھا اور اندر سے اس کی کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ ان تینوں کمروں کے سامنے ایل شیپ برآمدہ بھی تھا۔ ڈیرے کا باقی حصہ سین کی صورت کھلا تھا، جس میں مختلف سایہ دار درخت ایستادہ تھے اور مغربی دیوار کے ایک حصے میں 3-4 جانور بھی بندھے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں چودھری تنویر کے ساتھ اس کی حویلی پہنچ گیا۔ حوالدار سبحان نے موقع پر موجود افراد سے خاصی تفصیلی پوچھ گچھ کی اور اسپتال روانہ ہونے سے قبل اس نے مجھے اپنی کارکردگی کی رپورٹ بھی دی تھی، جس کے مطابق وہ لوگ چودھری ظہیر کے قتل یا قاتل کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں جانتے تھے۔ مجھے امید تھی کہ بیوہ فاخرہ جوہری مشتاق یا حیدر میں سے ضرور اس معاملے پر روشنی ڈال سکے گا۔ چودھری تنویر نے تو اپنا شک ملک خدا بخش آف کرما والی پر ظاہر کیا تھا۔ میں نے اسی لمحے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ملک خدا بخش کو بھی ضرور ٹچ کروں گا، اگرچہ مجھے اس کے مجرم ہونے کے امکانات دکھائی نہیں دیتے تھے۔ چودھری تنویر کے مطابق ملک خدا بخش نے ان کی 5 ایکڑ اراضی پر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا۔ غاصب اور قابض شخص کی نظر زمین و جائیداد پر ہوتی ہے، وہ عموماً خون خرابے والے معاملے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا۔ چودھری تنویر نے مجھے حویلی کی سجی سجائی بیٹھک میں بٹھایا اور خود یہ کہہ کر باہر نکل گیا، میں بھابھی جان کو آپ کی آمد کی اطلاع دے کر آتا ہوں۔ میں اس بیٹھک کی سجاوٹ اور شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے چودھری ظہیر کے قتل کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے مقتول کے چہرے کو دیکھ کر 40 اور 42 کے درمیان اس کی عمر کا اندازہ قائم کیا تھا۔ چودھری تنویر نے اپنی عمر 25 سال بتائی۔ ان کی اکلوتی بہن آمنہ درمیانی اولاد تھی، اس کی عمر اس وقت 30 کے قریب تھی۔ 6 سال قبل اس کی شادی لنگروال کے فضل دال مہر سے ہوئی تھی۔ وہ ادھر لنگروال میں اپنے خامند اور 3 بچوں کے ساتھ راضی خوشی رہتی تھی۔ تنویر نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ چودھری ظہیر کے قتل کا علم ہوتے ہی اس اندونک واقعے کی اطلاع کے لیے موزہ لنگروال اور موزہ مکھن پور بندے دوڑا دیے گئے تھے۔ چودھری کو جتنی سفاکی سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا تھا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا قاتل چودھری ظہیر سے شدید نفرت کرتا تھا۔ میں نے اس نقطے پر بڑی سنجیدگی سے غور کیا کہ مقتول کو 2 حصوں میں بانٹنے کے لیے قاتل نے کون سا آلہ قتل استعمال کیا ہوگا۔ وہ کسی چھری، چاقو یا خنجر کا کام نظر نہیں آتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آری کی مدد سے اس کو کاٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہو، بالکل جیسے کوئی بڑھئی لکڑی کے موٹے شتیر کو کاٹتا ہے، جیسے محکمہ جنگلات والے بڑے گھیر والے درخت کے تنے کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ وقوع کی صورتحال بتاتی تھی کہ چودھری ظہیر کو کہیں اور قتل کرنے کے بعد لا کر ڈیرے پر پھینکا گیا تھا۔ واقعات کے مطابق مقتول وہ رات گزارنے ڈیرے پر آیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ پہلے چودھری ظہیر کو ڈیرے سے اغوا کر کے کہیں اور پہنچایا گیا تھا اور قتل کے بعد دوبارہ ڈیرے پر پہنچا دیا گیا تھا۔ میرا ذہن یہ سوچنے سے باز نہ آیا کہ قتل کی یہ لرز خیز واردات کسی اکیلے شخص کا کام نہیں تھا اور اس نوعیت کا کام چودھری کا کوئی شدید دشمن ہی کر سکتا تھا۔ میں نہ جانے کتنی دیر انہی سوچوں میں گم رہا۔ چودھری تنویر کے اندر داخل ہونے پر میں خیالوں کی دنیا سے لوٹا تھا۔ بھابھی جان کی حالت تو بہت خراب ہے، بھائی جی کی موت نے ان پر بڑا گہرا اثر کیا ہے، وہ غم میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ بہرحال میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ آپ ان سے تھوڑی پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں، امید ہے تھوڑی دیر میں وہ خود کو سنبھال لیں گی، اس نے مجھے بتایا۔ اور وہ دونوں کہاں ہیں جو ادھر ڈیرے پر جھوری کی مدد کیا کرتے ہیں؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ مشتاق اور حیدر، میں نے پتہ کرا لیا ہے، وہ دونوں ادھر گاؤں ہی میں ہیں، چودھری تنویر نے جواب دیا۔ میں نے انہیں یہاں بلانے کے لیے بندہ بھیج دیا ہے، وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر گہری سنجیدگی سے بولا، ان دونوں میں حیدر زیادہ اہم ہے، اس سے پوچھ گچھ کے نتیجے میں شاید کوئی کام کی بات سامنے آ جائے۔ میں نے چونک کر چودھری تنویر کی طرف دیکھا اور پوچھا، حیدر کی اہمیت کس حوالے سے ہے؟ چودھری تنویر نے جواب دیا، بھائی جی کی لاش حیدر ہی نے دریافت کیا جناب۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کی اور کہا، ہاں پھر تو واقعی وہ بہت اہم بندہ ہے۔ میں نے چونک کر چودھری تنویر کی طرف دیکھا اور پوچھا، حیدر کی اہمیت کس حوالے سے ہے؟ چودھری تنویر نے جواب دیا، بھائی جی کی لاش حیدر ہی نے دریافت کیا جناب۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کی اور کہا، ہاں پھر تو واقعی وہ بہت اہم بندہ ہے۔ جب تک حیدر اور مشتاق وہاں پہنچ نہیں گئے میں چودھری تنویر سے باتیں کرتا رہا۔ میری کوشش تھی کہ کوئی ایسا سرا ہاتھ آ جائے جو چودھری ظہیر کے قاتل تک میری رہنمائی کر سکے۔ دیگر سوالات کے علاوہ میں نے چودھری تنویر سے پوچھ لیا، تم نے بتایا کہ تمہارے بھائی جی نے اپنی بیوی کی موت کے بعد زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، پھر جب چودھری خاور حیات مرحوم نے دیرینہ دشمنی ختم کرنے کے لیے اپنی بیٹی فاہرہ کے رشتے کا آئیڈیا تمہارے ابا جی مرحوم کو دیا تو تمہارے ابا جی کو تم نظر کیوں نہیں آئے؟ فاہرہ کی شادی تم سے بھی تو کرائی جا سکتی تھی۔ ایسا کرنا ابا جی نہیں چاہتے تھے، چودھری تنویر نے جواب دیا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ کون سی 2 وجوہات؟ اس کی بات مکمل ہوتے ہی میں نے پوچھ لیا۔ ایک لمحے کو خاموش رہنے کے بعد اس نے بتایا، پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اس وقت تک میری شادی ہو چکی تھی،
اچھا، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہہ دیا، کیا تم واقعی شادی شدہ ہو؟ ایسے لگتے تو نہیں ہو؟ اس نے بتایا میری شادی بھائی جی کی دوسری شادی سے 1 سال پہلے ہو گئی تھی، اور جب بھائی کی شادی کا معاملہ چلا تو اس وقت میں ایک بچے کا باپ بھی بن چکا تھا، اور اب تو میرے 3 بچے ہیں، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ اچھا، یہ تو بڑی ٹھوس وجہ بتائی ہے تم نے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور دوسری وجہ کون سی ہے؟ چودھری تنویر نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور بتایا، بھائی جی بلقیس بھابھی کے انتقال کے بعد بہت زیادہ خاموش اور دکھی رہنے لگے تھے۔ ان کی یہ حالت ہم لوگوں سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ابا جی بھی اس بات پر بہت کڑتے تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ بھائی جی سے کہا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ پھر جب فاخرہ بھابھی والے معاملے میں ابا جی نے اپنی آخری خواہش کی شرط لگا دی تو بھائی جی کو ان کے سامنے ہتھیار پھینکنا ہی پڑے۔ میں نے پرمانی انداز میں سر کو انصباتی جنبش دی اور پوچھا، کیا تم بھی اپنی فیملی کے ساتھ اس حویلی میں رہتے ہو؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ حیدر اور مشتاق وہاں پہنچ گئے۔ وہ دونوں عام اور واجبی سی شکل و صورت کے مالک تھے۔ ان کے خلیے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جسے بیان کیا جا سکے۔ وہ دونوں گزشتہ شام جھوری کو ڈیرے پر چھوڑ کر گاؤں آ گئے تھے۔ اس وقت تک چودھری ظہیر ڈیرے پر نہیں پہنچا تھا۔ آج صبح حیدر اکیلا ہی ڈیرے کی طرف گیا تھا۔ مشتاق کا بچہ بیمار تھا اور اس نے حیدر کو بتا دیا تھا وہ دوپہر کے بعد اس کے پاس پہنچے گا، لیکن دوپہر سے پہلے یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ کسی نے بڑے وحشیانہ انداز میں کاٹ کر چودھری ظہیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میں نے مشتاق سے چند سوالات کرنے کے بعد اسے فارغ کر دیا اور پوری طرح حیدر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم لوگ جھوری کی کس طرح مدد کرتے ہو؟ میں نے مشتاق کو فارغ کرتے ہی وہاں سے رخصت کر دیا تھا، اور اس وقت میرے علاوہ اس بیٹھک میں حیدر اور چودھری تنویر موجود تھے۔ حیدر نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جناب چودھری صاحب کی زمینیں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں، جہاں ظاہر ہے ہر قسم کی کاشتکاری ہوتی ہے۔ جھوری کاشتکاری کی نگرانی کرتا ہے، اور اسی سلسلے میں وہ ہمیں جو بھی حکم دیتا ہے ہم دوڑ پڑتے ہیں۔ مثلاً جا کر دیکھو، فلاں کھیت تک پانی پہنچ گیا، فلاں کھیت میں جو مزدور فصل کی کٹائی کر رہے ہیں وہ اپنا کام دیانتداری سے کر رہے ہیں یا بیٹھے گپے ہانک رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہم ڈیرے پر موجود جانوروں کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، ان میں بھی خاص طور پر بھینسوں کی، کیونکہ انہی بھینسوں کا دودھ حویلی میں آتا ہے۔ میں نے ڈیرے پر 4-5 ہٹی کٹی بھینسیں کھڑی دیکھی تھی۔ میں نے اس بات پہ سر ہلایا اور حیدر سے پوچھا، کیا ان بھینسوں کا دودھ بھی تم ہی لوگ نکالتے ہو؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، صبح میں یا شام میں؟ شام میں۔ کیا گزشتہ شام بھی تم لوگوں نے بھینسوں کا دودھ نکالا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ جی نکالا تھا، اور میں نے اکیلے یہ کام کیا تھا، حیدر نے بتایا۔ مشتاق کے بچے کی کل صبح سے طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے آج مجھے اکیلے ہی ڈیرے پر جانا پڑا تھا۔ مشتاق کل دوپہر کے بعد ڈیرے سے گھر واپس آ گیا تھا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں نے حسب معمول باری باری بھینسوں کا دودھ نکالا، پھر اس دودھ کو ڈرم میں ڈالا اور بیل گاڑی پر رکھ کر حویلی چلایا تھا۔ جب تم ڈیرے سے رخصت ہوئے تو کیا جھوری وہاں موجود تھا؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ جی ہاں، جھوری وہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ کیا جھوری نے تمہیں بتایا تھا کہ آج رات چودھری ظہیر اس ڈیرے پر آئے گا؟ نہیں جناب، اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اپنے بارے میں کچھ بتایا ہو؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں تاڑ گیا کہ میرا سوال اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں نے اس کے تذبذب کو رفع کرنے کے لیے فوری طور پر وضاحت کر دی۔ میرا مطلب ہے کہ کیا جھوری نے تمہیں بتایا کہ وہ تم لوگوں کے آنے کے بعد موزہ لنگروال جائے گا؟ نہ جی، اس نے تو یہ نہیں بتایا تھا، حیدر نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ میں نے سوالات کے زاویے کو تھوڑا تبدیل کر دیا اور حیدر سے پوچھا، آج صبح جب تم معمول کے مطابق ڈیرے پر گئے تو تم نے وہاں کیا دیکھا؟ حیدر نے جواب دینے سے پہلے چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا، جیسے ذہن میں خیالات کو مجتمع کر رہا ہو۔ پھر اس نے معتدل لہجے میں بتانا شروع کیا، جناب میں سیدھا ڈیرے پر پہنچا تو مجھے عجیب سا احساس ہوا، یوں لگا جیسے وہاں کوئی موجود نہ ہو، ہر طرف ایک سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ پہلے کبھی ایسی ویرانی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ عموماً جھوری مجھے ڈیرے کے صحن ہی میں نظر آ جاتا تھا یا پھر سامنے اپنے کمرے میں، لیکن میں نے خلاف معمول جھوری کے کمرے کا دروازہ بند دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی۔ حیرت اس بات پر تھی کہ درمیانی کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ درمیانی کمرے؟ یعنی تم اس کمرے کی بات کر رہے ہو جو چودھری صاحب کے آرام کے لیے مخصوص ہے؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے حیدر سے سوال کیا۔ جی ہاں۔ حیدر نے بڑی تیزی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، تم نے دیکھا کہ جھوری والے کمرے کا دروازہ بند تھا اور چودھری صاحب والے مخصوص کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر تمہیں شدید حیرت ہوئی۔ تم نے اپنی حیرت سے مجبور ہو کر کیا کیا تھا؟ جناب میں نے بے ساختہ جھوری کو آواز دی تھی تاکہ اس صورتحال کے بارے میں اس سے پوچھ سکوں، حیدر نے تھوک نکلتے ہوئے بتایا، لیکن جب میری پکار کا جواب نہ آیا تو مجھے الجھن نے گھیر لیا۔ میں نے قدرے بلند آواز میں جھوری کو پکارا۔ اس مرتبہ بھی مجھے جھوری کی آواز سنائی نہ دی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ ڈیرے پر موجود نہیں۔ بے ساختہ میرے قدم اس کمرے کی جانب بڑھنے لگے جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یعنی تم بے اختیار چودھری صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے؟ میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟
کمرے کے اندر زیادہ روشنی نہیں تھی، میں اس کمرے کے اندر نہیں جایا کرتا تھا۔ آج خود مجھے اور مشتاق کو چودھری صاحب کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں، وہ خود کسی کام سے بلوائیں تو دوسری بات ہے، لیکن آج صبح ڈیرے پر جس صورتحال سے میرا پالا پڑا، اس نے میرے ذہن سے نکال دیا کہ چودھری صاحب نے مجھے بلایا ہے یا نہیں۔ میں کھلے ہوئے دروازے پر پہنچا اور دروازے کی چوکھٹ کو تھام کر اندر جھانکا۔ اگلے ہی لمحے مجھے پتا چل گیا کہ دروازہ کھلا ہوا کیوں تھا۔ حیدر نے ایک جھچڑی لی اور سرسیما لہجے میں بولا، جناب، اندر پلنگ پر کسی انسان کے 2 ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ میرا تجسس کھینچ کر مجھے کمرے کے اندر لے گیا۔ میں چودھری صاحب والے پلنگ کے قریب پہنچا اور اسی وقت مجھے پتا چلا کہ وہ چودھری صاحب ہی کی لاش ہے۔ اتنا بتا کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے سے وحشت عیاں تھی۔ یہ اس منظر کا اثر تھا جو آج صبح اس نے ڈیرے پر مقتول چودھری ظہیر کے کمرے میں دیکھا تھا۔ واقعی وہ ایک ایسا منظر تھا جو یادداشت کو تلپٹ کر کے رکھ دے، ذہن اور دل کو خوف و ہراس میں جکڑ لے اور زبان کو تنگ کر کے رکھ دے۔ میں نے حیدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر تم اس ڈیرے سے واپس آ گئے ہے نا؟ جی تھانے صاحب۔ اس نے ایک مرتبہ پھر جھچڑی لی اور کہنے لگا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اچانک میرے پر اگائے ہوں، پاؤں میں کسی تیز رفتار ٹرین کے پہیے لگ گئے ہوں۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بھاگم بھاگ حویلی پہنچا اور یہاں آ کر چھوٹے چودھری صاحب کو سارا ماجرا سنا دیا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے چودھری تنویر کی طرف دیکھا۔ چھوٹے چودھری سے حیدر کی مراد وہی تھا۔ چودھری تنویر نے کہا، ملک صاحب، یہ کیسی اطلاع تھی کہ سنتے ہی فرشتے چھوڑ گئے۔ پہلے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا، اور جب یقین آیا تو میں افراتفری کے عالم میں سیدھا ڈیرے پر پہنچا۔ پھر جب سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو میرے دل و دماغ الٹ کر رہ گیا۔ اتنا بڑا صدمہ آج سے پہلے میری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ پہلے اماں جی اور کئی سال بعد ابا جی کی موت نے میرے دل و دماغ کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ میں سمجھتا تھا اس سے زیادہ دکھی میں پھر کبھی نہیں ہوں گا، لیکن بھائی جی کی کٹی ہوئی لاش نے پچھلے تمام صدموں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ شدت جذبات اور غم کے بوجھ سے اس کی آواز دب کر رہ گئی۔ وہ شکستہ سے لہجے میں بولا، ملک صاحب، اس کے بعد میں نے اپنے ایک بندے کو آپ کی طرف دوڑایا اور ڈیرے پر رک کر آپ کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے حیدر سے 2-4 مزید سوالات کیے اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اب اس آراستہ و پیراستہ بیٹھک میں میں اور چودھری تنویر رہ گئے۔ چودھری کا چہرہ اترا ہوا اور آنکھیں ویران تھی۔ اس پر جو قیامت گزری تھی میں اسے بخوبی سمجھ اور محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، چودھری تنویر، میں تمہارے دکھ کو پوری طرح محسوس کر رہا ہوں، تم فکر نہیں کرو، میں بہت جلد تمہارے بھائی کے قاتل تک پہنچ کر دکھا دوں گا اور اسے ایسی عبرتناک سزا دلواؤں گا کہ اس کی موجودہ اور آنے والی نسلیں سے یاد کر کے کانپ اٹھیں گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ برہان سے لہجے میں بولا، لیکن میرے بھائی جی تو واپس نہیں آئیں گے نا؟ تنویر، میں نے دلاسا دینے والے انداز میں کہا، تم کوئی بچے نہیں ہو، ماشاءاللہ جوان جان ہو اور خود بچوں والے ہو۔ میں تمہیں کیا سمجھاؤں، تم اچھی طرح جانتے ہو جو ایک مرتبہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ یہی کوشش تو کر رہا ہوں جناب، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ نہیں تو میں بھی بھائی جی کی لاش کو دیکھتے ہی وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید ہے، میں نے تشفی بھرے انداز میں کہا، تمہیں خود کو سنبھالنا ہی ہوگا۔ اب تم اس گھر، اس حویلی اور اس گاؤں کے بڑے ہو، تمہیں نہ صرف یہ کہ اپنے گھر والوں کو بلکہ گاؤں والوں کو بھی سنبھالنا ہے۔ اب سب کی آسیں اور امیدیں تمہیں سے بندھی ہیں۔ میری تسلی اور دلاسے نے چودھری تنویر کو کافی حد تک نارمل کر دیا۔ میں چودھری کی دلجوئی کے ساتھ ہی قتل کی اس بھیانک واردات کے بارے میں بھی مسلسل سوچ رہا تھا۔ دراصل جو لوگ کسی مخصوص پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے سوچنے اور سمجھنے کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ چاہے دنیا کے کسی بھی بکھیڑے میں کیوں نہ الجھے ہوئے ہوں، لیکن ان کا دماغ مسلسل اپنے مقصد کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ پروفیشنل حضرات اور خواتین میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ میں ان لمحات میں بظاہر چودھری تنویر کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرا ذہن اپنے کام میں بھی مصروف تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس مقصد سے میرا دھیان نہیں ہٹا تھا، اور سوچ بچار کے دوران میں میرے ذہن میں ایک اہم نقطہ ابھر آیا۔ میں نے اس نقطے کی روشنی میں چودھری تنویر سے، تنویر، تھوڑی دیر پہلے میں نے جب تم سے جھوری کے بارے میں پوچھا تھا تو تم نے بتایا تھا مقتول نے اسے کسی ضروری کام سے لنگروال بھیجا ہوا ہے، اور یہ کہ وہ آج شام تک واپس آ جائے گا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے آپ کو یہی بتایا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ممکن ہے بھائی جی نے آمنہ باجی کے لیے کچھ بھیجا ہو۔ ہماری اکلوتی بہن آمنہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ادھر لنگروال میں رہتی ہے۔ یہ سب ٹھیک ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا، لیکن ایک بات میرے ذہن کو بری طرح الجھا رہی ہے۔ کون سی بات ملک صاحب؟ میرے خاموش ہونے پر اس نے پوچھا۔ میں نے متذبذب انداز میں کہا، ابھی تمہارے سامنے میں نے حیدر سے خاصی طویل پوچھ گچھ کی۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ روز جب وہ بھینس والے دودھ کے ڈرم کو بیل گاڑی پر رکھ کر ڈیرے سے روانہ ہوا تو اس وقت جھوری ڈیرے پر موجود تھا، اور یہ بھی کہ جھوری نے حیدر سے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ وہ لنگروال جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تنویر، میں یہ پتہ چلانا چاہتا ہوں کہ جھوری نے اپنے لنگروال جانے کے بارے میں بتایا تھا یا پھر بھائی جی نے ایسا کوئی تذکرہ کیا تھا؟ نہ بھائی جی نے ایسی کوئی بات کی، وہ سادگی سے بولا، اور نہ ہی جھوری نے مجھے اس بارے میں کچھ بتایا تھا۔